ताला के यहां होंगी, एक नहीं बहुत सी होंगी। माँ बाप के लिए मासूम बच्चे सिफारिशी होंगे, माँ बाप अपने बच्चों की सिफारिशी होंगे, उस्ताद अपने शागिर्दों के सिफारिशी होंगे, शेख अपने जेर तरबियत लोगों के सिफारिशी होंगे, होगा। और शाफे अकबर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मगर मैं बार बार इसको बतला चुका हूं, इनमें से कोई सिफारिशी ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी और मंशा के बगैर हिम्मत करके आगे बढ़कर कहे अल्लाह में आपको मानना ही पड़ेगा और अल्लाह में मान जाएंगे। ये नहीं हुआ। और तो औरों को तो जाने दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफे अकबर और शाफे महशर, इसका मतलब यह है कि आपकी पोजीशन वहां यही होगी। जैसे दुनिया में आपकी पोजीशन क्या है, खातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, समझ में आई नहीं बात। लेकिन आलम आखिरत में उनकी पोजीशन क्या बन जाएगी, या उनकी अहम सिफत क्या बन जाएगी जिससे वो पहचाने जाएंगे, शाफे महशर। बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, जब उनकी जो सूरत हाल है उसको मैं बतलाऊं तो औरों की क्या मजाल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसको रिवायतों में बार बार सुना है, हो सकता है किताबों में पढ़ा होगा, कि अव्वलीन और आखिरीन सारी इंसानी मखलूक परेशान हो करके और दौड़ लगानी शुरू करेगी, कहीं से सहारा मिल जाए, कोई हमारी सिफारिश कर दे, हमारी ये मुश्किल आज की आसान हो जाए। कहां जाएंगे सबसे पहले, कहां जाएंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। खूब मालूम है आदम अलैहिस्सलाम के पास। क्यों जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास? औलाद दौड़कर किधर जाती है? माँ बाप के पास। जहां जरा परेशानी हुई दौड़े, अब्बा और अम्मा याद आए, फौरन दौड़ के वहां चले गए। नेचुरल बात है। इस वास्ते सारी औलाद, अगर आदम की औलाद है, सबको उस मुसीबत के वक्त में अपने अब्बा याद आना है, फिर वो जबकि नबी भी हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप हमारे बाप हैं, हमारी मदद फरमाइए। हो जाएगी मदद। देखिए नबीउल्लाह हैं, सबके बाप हैं, लेकिन नहीं, ठीक है नबी, नबी हैं, सबके बाप हैं, लेकिन सिफारिश नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे बताइए आप। अगर नबी और बाप नहीं कर रहा है, फिर किसको दूसरे को मजाल हो सकती है कि सिफारिश करे? कहेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे यह खता हो गई थी। आप देखिए वो खता जिसको अल्लाह माफ फरमा चुके हैं, उसका हिसाब साफ हो चुका है, अल्लाह तौबा कबूल फरमा चुके हैं जब, और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। खुद कुरान हकीम में मौजूद है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। जिन लोगों ने बेहयाई का काम किया, अव्वल तो बेहयाई का लफ्ज़ देखिए, फ़ाहिशतन, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, ये अपने ऊपर उन्होंने कोई बहुत बड़ा भारी गुनाह करके जुल्म किया हुआ है। अब उनको अल्लाह याद आया, उन्होंने अल्लाह को याद किया, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत चाहिए, फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की। तो आगे फरमाया अल्लाह को अलावा कौन है जो गुनाहों को बख्श देगा? क्या मतलब? अल्लाह तो है ही उस शान वाले कि वो गुनाहों को बख्शते हैं। तो मैंने कहा कि गुनाह जब ऐरा गैरा के माफ हो सकते हैं, तो क्या नबी की वो खता कि जो फाहिशा के दर्जे में भी नहीं है, बेहयाई के दर्जे में नहीं है, एक खताए इज्तिहादी है, क्या वो ना माफ हुई होगी? हो गई माफ। खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में उसकी इत्तला दे दी। मगर मैंने कहा कि वो जाहो जलाल खुदाबंदी तो है कि जो उस वक्त सारी औलाद के बाप को, बाप से ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं हुआ करती औलाद की। बाप खुद तकलीफ उठा लेगा लेकिन औलाद को तकलीफ में नहीं देखेगा। क्या वो नेचर उनका खत्म हो जाएगा आदम अलैहिस्सलाम का? नहीं, चाहते हैं कि हो इनकी मदद, मगर नहीं कर सकते। अपनी खता याद आ रही है, अपनी उनको पड़ रही है इस वक्त। समझ में आया कि मैंने वो गेहूं, वो दरख्त मैंने खा लिया था जिससे मुझको रोका गया था, मुझे तो आज अपनी फिक्र है। मैं कह रहा हूं इस बात को खूब समझ लीजिए, माफ हो चुकी वो खता, फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं? जानते हैं कि जाहो जलाल है वहां। समझ में आया? अगर वो आज कह बैठे ठीक है हमने माफ कर दिया, तो मगर आज जवाब दो, मैं क्या कर सकता हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर चुके तो कहे को पूछ रहे हैं आज? मेरे मुंह में तो वो जुबान नहीं कि मैं पूछूंगा। ये है वो बात। समझ में आया? जाहो जलाल है खुदाबंदी। चलिए साहब फिर कहां जाए अब्बा जान? तो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह के बड़े मुअज़्ज़म और मुकर्रम नबी हैं। चलिए साहब
नूह अलैहिस्सलाम के पास गए, उनको भी आदम सानी कहा जाता है, इस वास्ते कि दुनिया, इंसानों की दुनिया एक दफा खत्म की जा चुकी और फिर नए सिरे से आबादियां शुरू हुई। तो नूह अलैहिस्सलाम का मकाम भी है कि वो आदम सानी है, दूसरे अब्बा हैं मखलूक के। उनके पास जाइए, वहां पहुंचे तो क्या वो खड़े हो जाते हैं मदद करने को? वो तैयार हो जाते हैं सिफारिश करने को? नहीं। देखिए क्या खता उनको याद आई आज, अजी मैंने अपने बेटे की सिफारिश कर दी थी, वो काफिर था। क्या अल्लाह मियां ने उस पर क्या हुआ था? वो ऐसा जुर्म था कि जिसकी सजा मिलनी है उनको? नहीं, सिर्फ अल्लाह मियां ने यह फरमाया था हरगिज ये काम ना करो, तुम्हें इल्म नहीं, अगर आइंदा तुम ये काम करोगे तो जालिम बन जाओगे। इतनी तो डांट दी थी, मगर उतनी डांट याद आ रही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और कानों पे हाथ रखते हैं कि मैं सिफारिश कर नहीं सकता। कहां जाएं फिर कि जाओ इब्राहिम के पास, वो खलीलुल्लाह है, मेमार काबा है, उनके पास जाओ। अल्लाह ने उनको इमामुन्नास बनाया हुआ है, लिहाजा उनके पास जाओ। वहां जा रहे हैं, क्या वो खड़े हो गए? खलीलुल्लाह, खलील का लफ्ज आप इसको मामूली ना समझिए, खुल्लाह कहते हैं जिसकी मोहब्बत दिल की गहराइयों के अंदर हो, यह है खुल्ला। समझ में आया? खलीलुल्लाह के माना यह है कि अव्वल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आज़ा और आर्गन जिस्म के उस तरह नहीं तजवीज कर सकते जिस तरह हमारे और आपके, कि अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह की आंख है तो अल्लाह का दिल है। लेकिन अगर कोई भी उसके उस दर्जे की कोई चीज हो सकती है तो दिल की गहराइयों में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां। यह है मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। ऐसे दर्जे का नबी, क्या वो खड़े हो गए सिफारिश करने को? नहीं। क्या कहते हैं? मुझसे 3 बातें ऐसी सरजद हो गई थी कि आज अगर मुझसे पूछ हो गई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सुभान अल्लाह, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हुए हैं। जिंदगी में जो कुछ जिस तरह खिताब अल्लाह की तरफ से प्यार भरा उनसे होता रहा है, उसका ख्याल नहीं आ रहा है। इंतकाल के बाद से लेकर कयामत तक बैतुल मामूर में बैठे हुए हैं और जन्नती बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं, वो उनको ख्याल नहीं आ रहा है। इन सारी चीजें हटकर दिमाग में उस वक्त उस आलम महशर में जो चीज याद आ रही वो अपनी कुछ खताएं हैं कि मैंने ये बात कही थी और मैंने ये बात कही थी। कहां जाएं फिर? जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कलीमुल्लाह है। उनका इम्तियाज यह है कि अल्लाह ने उनसे दुनिया में कलाम किया है बराह रास्त, वो जरीरुल कदर नबी है। वहां जाओ, वहां दौड़ गए। क्या वो तैयार हो गए? नहीं साहब, वो भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे आज अपनी फिक्र पड़ी हुई है, मेरे हाथ से एक आदमी मर गया था। कुरान में मौजूद है कि वो मारना कोई ऐसा नहीं था जिसको कत्ल कहें, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को कातिल कहा जाए शरई एतबार से। वो कत्ल ऐसा नहीं था, लेकिन याद आ रही वो खता भी जो गैर इख्तियारी थी, वो तक याद आ रही है कि नहीं अगर पूछ बैठे मैं नहीं कर सकता ये काम। कहां जाएं? जाओ ईसा के पास अलैहिस्सलाम, वो अंबियाए बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं, रूहुल्लाह हैं, कलीमतुल्लाह हैं, लिहाजा उनके पास जाओ। वो वहां आ रहे हैं। क्या वो खड़े हो जाते हैं? नहीं, फौरन वो कहते हैं तुम कहां कहां चक्कर काटते फिर रहे हो, सब छोड़ो, एक ही जात है, वहां जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वही इस मैदान के महशर हैं, वहां जाओ, वही सिफारिश कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद भी क्या होगा? शाफ़े महशर, जिनके इस मकाम की इत्तला दुनिया में दे दी गई थी, आप महशर के शफी होंगे, क्या सुनने के साथ ही फौरन कहेंगे अल्लाह में बख्श दे? हदीस में खुद आपने फरमाया एक तवील मुद्दत तक, कितनी मुद्दत होगी वो अल्लाह के रसूल ने दुनिया में नहीं बतलाई। कितनी मुद्दत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारगाह में सजदा रेज होंगे, और आपने फरमाया वो तस्बीहात, वो हम्द व सना अल्लाह की, वो उसकी जलालत शान के मुताबिक उसकी तारीफ, वो दुनिया में मुझे मालूम नहीं, वो वहीं मेरे दिल में आएगी। मालूम हुआ कि दुनिया में, आप जरा इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब यह है कि दुनिया में भी आपने उतनी तारीफ अल्लाह की न की जितनी वहां करेंगे। उसके माना यह है, हालांकि सारे अंबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज यह है कि सारे नबियों ने अल्लाह की वो हम्द व सना नहीं की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है दुनिया में।
समझ में आया। मैं ये मजमून आपको याद होगा, मैं पहले बता चुका हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर जिंदगी की हर तब्दीली की दुआ हमको सिखलाई। उठो तो यूं, बैठो तो यूं, लेटो तो यूं, समझ में आया, खाना खाओ तो यूं, खाना खत्म करो तो यूं, पानी पियो तो यूं, और साहब बाजार में जाओ तो यूं, मस्जिद में जाओ तो यूं, मस्जिद से निकलो तो यूं। कोई हालत छोड़ी जिसकी दुआ ना बतला दी हो? कहीं किसी के पास इन दुआओं की तफसील नहीं है दूसरे मज़ाहिब के पास, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की हैं और अपने उम्मत को सिखला दी है। इसी वास्ते तो आपका अगर नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नाम आपका क्या है? अहमद। अहमद के माना है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, आपकी शान है। मगर आप भी फरमाते हैं कि मुझे यहां मालूम नहीं कि वहां मैं अल्लाह की किस तरह से हम्द करूंगा, मुझे वहीं मेरे दिल में डाली जाएगी। कितनी मुद्दत होगी वो भी नहीं बतलाते। मालूम हो कि काफी मुद्दत होगी, खूब तारीफें होंगी अल्लाह की। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे उठाओ अपना सर, मांगो क्या मांगते हो, दिया जाएगा। तब फरमाएंगे कि सिफारिश कबूल की जाए और लोगों का हिसाब और किताब शुरू किया जाए, इस मुसीबत से उनको निकाल दिया जाए, तब होगी सिफारिश और अपनी उम्मत की बख्शिश की सिफारिश होगी। मुझे ये बताइए कि ये सारा खेल क्यों चल रहा है? कुछ बात समझ में आती? इसकी इत्तला दुनिया में दे दी गई है। ये जो बात मैं कह रहा हूं जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो फिर क्यों कराया जाएगा? एक सवाल ही पैदा होता है। आखिर जब उन्हीं को शाफ़े मैसर बनाया गया है तो ये सारे के सारे लोग दुनिया में जब उनको मालूम हो चुका है कि उनको सिफारिश करनी है तो ये सारे चक्कर लगा के आएंगे क्यों? सिर्फ इसीलिए, यही बतलाने के लिए कि सिफारिशी तो हैं मगर उस तरह की सिफारिशी नहीं जो मुशरिकीन ने तजवीज कर रखा था कि जिस सिफारिशी को पकड़ो और वो जाए और फौरन वहां से डोर हिलाए और जल्दी से जबरदस्ती दरवाजा खोले और लम्हे से मनवा ले। ये नहीं होगा। वहां सिफारिशें होंगी तो इस तरह होंगी कि मौला जब इजाजत देंगे और जिसको इजाजत देंगे और जिसके लिए इजाजत देंगे उसी की सिफारिश होगी। इसी को आयतुल कुर्सी में एक लफ्ज में इस सारे मजमून को बतलाया। आयतुल कुर्सी में क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। उसके बाद मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सकता है मगर उसकी इजाजत से? सारा मजमून इस एक टुकड़े के अंदर आ गया। तो सिफारिशें होंगी मगर इस तरह होंगी। जब उन्हीं की रजा पर मौकूफ हो तो उनको राजी करने की फिक्र करो ना कि उनको राजी करने की। वो अगर राजी हैं तो ये भी राजी हैं, और ये नहीं हो सकता कि वो नाराज हों और ये राजी हो जाएं और ये तुम्हारा काम बनवा दें। ये नहीं हो सकता। उनकी रजामंदी शर्त अव्वल है। ये है इस्लाम के अकीदा सिफारिश में और मुशरिकीन के अकीदा और नजरिया सिफारिश के अंदर। तो कुरान में यहां और जगह भी फरमाया यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह को इसका इल्म है, औरों को तो इसका इल्म ही नहीं, तो सिफारिश ही कहां से कर लेंगे वो। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। इसी वास्ते आगे फरमाया सारे मामलात लौटते हैं अल्लाह की तरफ, यानी घूम फिर कर सारी बात उन्हीं पर पहुंचती है। जब उन्हीं पर पहुंचती है तो उनसे किस तरह तुम अपने आप को मुस्तगनी कर सकते हो? उस दर से हटाकर किसी और दर से अपने को जोड़कर कैसे तुमको कुछ मिल सकता है? सारे मामलात उसी की तरफ लौट रहे हैं। आगे फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ। जब अल्लाह की शान ऐसी है तो कुदरती नतीजा क्या होना चाहिए? फरमाया तो फिर ए ईमान वालो उसी के सामने झुको, रुकू उसी के लिए करो, सजदा भी उसी के लिए करो और इबादत भी अपने रब ही की करो। सब सारे मामलात लौट कर उधर ही जाने हैं। न किसी के सामने सजदा हो, न किसी के सामने रुकू हो, न किसी और की इबादत हो। वाबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। और नेकियां और अच्छाइयां करते रहो, इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुम कामयाब हो जाओगे। आमाल को गैर अहम समझकर, समझ में आ रही है? आमाल खैर जो हैं उनको गैर अहम समझकर इस एतमाद पर, इस भरोसे पर जीना हमको फला बचा लेंगे, अल्लाह ताला इससे रोक रहे हैं। ये गलत है। सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौटने हैं। तुम्हारा मशगला जिंदगी में क्या होना चाहिए? अल्लाह की इबादत हो और नेकियां करते रहो, आमाल और अफाल करते रहो। अगर हम सारे के सारे ये सोचें चलो छोड़ो जी नमाज ये पढ़ना,
چھوڑو روزہ بھی رکھنا, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, دوسرے سفارش نہیں, بخشوا دیں گے. تو پھر یہ قرآن اور نماز کے, روزے کے اور زکوٰۃ کے اور حج کے احکام کس کے واسطے اترے, کس کے لیے اترے؟ پھر اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے اللہ تو معاف کر دیں گے, تو پھر کیوں اتارے اللہ نے؟ اللہ نے بس ایک ہی لفظ اتار دیتے, اے بندو میں غفور الرحیم, بس ایک آیت اتر جاتی, کافی تھی. آخر یہ اگر انسانوں کے واسطے اترے ہیں تو اللہ میاں تو ان کے لیے پکڑیں گے. اگر یہ کام نہیں, اگر اللہ کے یہاں ان قیاموں کی اہمیت نہ ہوتی تو پورا قرآن اس کے لیے کہیں کو اترتا, اور پورے نبی کی زندگی جو ہے وہ اتنے سامنے کہیں کو لائی جاتی. اعمال کے واسطے, اعمال اصل ہیں. انسان کو دنیا میں ان اعمال ہی کے لیے بھیجا, خالی ایکسپیکٹیشن کے لیے نہیں بھیجا, امید کر کے بیٹھ جانا زندگی پر, اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. تو اس لیے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بھلائیاں کرتے رہنا, اس سے امید ہے کہ تم کو کامیابی ہوگی. یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں حاشیے پر لکھا ہوا السجدۃ عند الشافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے. تو شافعی المسلک جو لوگ ہیں ان کو سجدہ کرنا چاہیے. ایک بات تو میں یہاں یہ بتلا دوں, سجدہ تلاوت جہاں جہاں بھی ہے, شوافع کے ہاں اس کا درجہ سنت کا ہے, اور حنفیہ کے ہاں درجہ جو ہے اس کا واجب کا ہے. اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا, اور شوافع کے ہاں کرے گا تو ثواب ہوگا, نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ ایک تو فرق یہ ذہن میں رہنا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ, اس بات پر تو سارے ائمہ کا اتفاق ہے, قرآن حکیم کے اندر 14 سجدے ہیں, لیکن 14 کی گنتی کس طرح سے ہے اس میں کہیں اختلاف ہے. ایک ہی دو جگہ, ایک تو ان میں سے یہاں ہے اور ایک اور جگہ. یہاں شوافع کہتے ہیں کہ سجدہ ہے, حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں. شوافع کے ہاں دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس سورت کو پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد 2 سجدے کیے تھے. سمجھ میں آئے؟ ایک اور بھی روایت ہے, ایک روایت یہ. حنفیہ اس کے 2 جواب دیتے ہیں. ایک جواب تو دیتے ہیں کہ آپ نے 2 سجدے کیے تھے, پہلا سجدہ جو ہے وہ تعبدی تھا, دوسرا سجدہ تعلیمی تھا. تعبدی کے معنی یہ ہے کہ ایک سجدہ تو واقعتاً اللہ کے لیے تھا, یعنی انٹینشن ہی اللہ کو سجدہ کرنے کا تھا, اور دوسرا سجدہ لوگوں کو بتلانے اور تعلیم دینے کے واسطے تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ تو حنفیہ 2 سجدوں کی بات بتلاتے ہیں. لیکن جہاں تک خود اس آیت کا مضمون ہے اس کے بارے میں بھی حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے جن آیات سجدہ میں, وہاں صرف سجدے کی ہدایت ہے. لیکن یہاں جو صورت ہے, یہاں ارکعوا واسجدوا کا لفظ ہے, رکوع کرو اور سجدہ کرو, اور قرآن حکیم میں جہاں جہاں رکوع اور سجدہ دونوں لفظ آئیں اس سے مراد نماز ہے. تو یہاں اس سے مراد نماز پڑھنا ہے, سجدہ وہ کرنا نہیں جس سے سجدہ تلاوت ہوتا ہو. یہ اس آیت کا مضمون ہی بتلا رہا. تو 2 جواب حنفیہ کے ہیں. دوبارہ حنفیہ کے ہاں یہ آیت سجدہ نہیں, شوافع کے ہاں ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور آگے فرماتے ہیں مضمون وہی چل رہا ہے, اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے دین میں جدوجہد کرتے رہنا جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. کیا مطلب ہے اس کا حق ہے؟ مطلب یہ ہے ایزی لے کر مت کرنا. انگلش میں کہتے ہیں نا بھائی ایزی لینا, مطلب یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ نہیں, اس کو ہلکا پھلکا سمجھ کر نہیں, بلکہ جتنی تم ایکٹیولی اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو, جتنے پوری توجہ کے ساتھ اس کی اہمیت کے احساس کے ساتھ تم کوشش کر سکتے ہو اتنی کرو اس کے لیے کوشش. یہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. جہاں تک جہاد کے معنی ہیں, وہ جہاد کے اصل معنی تو کوشش ہی کرنے کے ہیں. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے جیم ہا اور دال, جہد. جہد کے معنی ہے کوشش کرنا, سعی کرنا, یہ ہے اس کے معنی کوشش کے. اسی سے لفظ جہاد نکلا, اسی سے لفظ اجتہاد نکلا. اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ اپنی پوری توانائی, اپنی پوری صلاحیت, پوری قابلیت خرچ کرنا, نص قرآن کی آیت, احادیث کی روایتوں میں غور کر کے جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے اس کا حکم نکال کر لانا. تو اس کے لیے جو پوری اسٹرگل کرنی پڑے گی, جو کوشش کرنی پڑے گی, اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد. سمجھ میں آیا؟ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہو. تو اسی طرح جہاد بھی ہے. جہاد کے معنی یہ ہے کہ دین کو, اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا, یہ ہے جہاد, جس میں سب سے پہلے تو خود اپنی ذات آتی ہے. جہاد ہو ہی نہیں سکتا اپنے کو الگ کر لو اور دوسروں پر حکم نافذ کرتے پھرو, یہ جہاد نہیں ہو سکتا. کہ دوسروں کی تو گردنیں اڑا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو مانو, اور خود اپنی خبر نہیں ہے کتنے حرام کاریاں ہو رہی ہیں, یہ جہاد نہیں ہو سکتا. پہلے اپنے نفس سے ہوگا,
اپنے نفس سے اس جہاد کی ابتدا ہے. پہلے اپنے کو دین پر لاؤ تب دوسرے کو دین کی دعوت دو. اور دین کی دعوت دینے کے معنی بھی یہ ہیں کہ ان کو پہلے جا کر کے سمجھاؤ, ان کو راضی کرو, نصیحت کرو. اگر وہ نہیں مان رہے ہیں اور وہ پر امن رہنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی ہے مگر تمہارا رستہ بھی کھلو گا, تم اپنے رستے چلو, ہم اپنے رستے چل رہے ہیں, تب بھی یہ ضرورت نہیں کہ ان کی جا کے گردن اڑاؤ, تب بھی نہیں ہوگا. کب ہے یہ کہ نہ تو تمہاری بات مانتے ہیں, تمہاری بات وہ بات جو اللہ کی بات ہے, اللہ کا نظام, اللہ کے دین پر, اللہ کی پیدا ہوئی مخلوق پر, نہ تو وہ خود اس کے لیے تیار ہیں اور نہ تمہیں اس قانونی اور اخلاقی حق دینے کو تیار ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم جا کر کسی اور پر اپنی محنت کر لو, بلکہ تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام کر نہ سکو, روڑے اٹکاتے ہیں, تم کو پریشان کرتے ہیں, تمہارے راستے روکتے ہیں. اب جب اگر آپ کو کسی راستے چلنا ہے اور تو راستے کے روڑے تو آپ کو ہٹانے پڑیں گے, سمجھ میں آیا؟ ان چیزوں کو تو ہٹانا ہی پڑے گا جو آپ کے پیروں کو جو ہے زخمی کیے دے رہے ہیں, ورنہ چلیں گے آپ کیسے؟ اسی کا نام ہے پھر وہ قتال, جس کو پھر اصطلاح شریعت میں آگے چل کر کے اس کو جہاد کہہ دیا گیا. تو وہ ایک مرحلہ ہے آخری جہاد کا, ورنہ اصل میں جہاد کی ابتدا تو ہو جاتی ہے اپنے نفس سے, سمجھ میں آیا؟ اور پازیٹیو اور یوں کہیے کہ نصیحت سے, وہ سارا جہاد کا ایک پروسیس ہے. وہ آخری مرحلہ جو ہے پھر اس کا نام جہاد ہو گیا, ورنہ تو سارا جہاد ہے. تو قرآن حکیم کی اصطلاح میں وہ جہاد وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کی ابتدا ہے, یعنی اپنے نفس سے. تو جہاد کرو اللہ کے دین میں جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم, اسی نے تم کو منتخب کیا ہے, چوز کیا ہے, برگزیدہ قرار دیا ہے, تم کو پسندیدہ بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرض دین کے پھیلانے کا ہر نبی کی امت پر رکھا ہے. تو ہر نبی نے اور اس کی امت نے جیسا اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اس نے کیا یہ کام. قرآن حکیم میں آپ دیکھ لیں, دوسرے کا موجود ہے, سورہ آل عمران میں ہے, صفحہ نمبر 65 آل عمران اور آیت نمبر 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ اس کے خدا رسیدہ بندوں نے اس کے ساتھ مل کر قتال نہ کیا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا. تو انہوں نے اپنے اندر اللہ کے راستے میں کوئی کمزوری نہیں پیدا کی, بلکہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ نبی کا ساتھ دیا ہے. معلوم ہوا کہ ہر نبی نے اور اس کی امت نے دین کے پھیلانے کا کام کیا, لیکن جب یہ خیر امت ہے, اللہ کی پسندیدہ امت ہے, اس کا تقاضا تو یہ کہ تمہیں اور امتوں سے پڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا ہوا استباب. بس یہاں رکھیے اس رضان کا وقت. آیت نمبر 78 آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں
رکوع اور سجدہ اور اللہ کی عبادت کرنے اور اسی طرح ہر بھلائی اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت فرماتے ہوئے کہا تھا کہ ان سب باتوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون، اس سے امید کی جاتی ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم کا لفظ لا ہے، شاید، اصل اس کا ترجمہ لعل کا عربی میں ہوتا ہے شاید. شاید کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے جب بولتے ہیں آپ شاید؟ یقین نہیں. تو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس لفظ کے اندر دو امکان پیدا ہو سکتے ہیں، یا یہ دو موقع پر بولا جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے. مثلا میں یہ کہوں کہ شاید وہ صاحب آ جائیں، کیا مطلب ہوا؟ اس کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے یقینی علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ شاید وہ آ جائیں گے، میرا علم یقینی نہیں. اور ایک صورت یہ کہ ان کا آنا یقینی نہیں. سمجھ آیا نہیں؟ دو ہی تو پہلو ہوتے ہیں. یعنی مجھے تو معلوم ہے اگر وہ آئیں گے تو مجھے یقیناً معلوم ہوتا، مگر ان کا آنا ہی یقینی نہیں ہے، شاید آ جائیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ ان کا آنا یقینی ہے کہ نہیں، لیکن مگر میرا علم یقینی نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تب بولا جاتا ہے شاید. لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ کا علم یقینی نہیں ہے؟ اللہ میاں یہ فرما رہے ہیں شاید ہو جاؤ، اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے؟ ظاہر ہے اس کا تو امکان نہیں، اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تو اسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا علم جو ہے وہ مکمل ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے، اس لیے اس کا امکان نہیں. عالم الغیب والشہادہ. دوسری صورت یہ ہے کہ کامیاب ہونا یقینی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں. تیسرا ایک امکان جو صرف یہیں پیدا ہوتا ہے، ہمارے عام بول چال میں نہیں ہوا کرتا، وہ ہے یہاں. اور وہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کامیابی تو یقینی ہے، مگر تم اس کو یقینی مت سمجھ بیٹھنا. سمجھے آپ؟ یہی وہ بات جس کو بتانا مقصود ہے کہ یہ نہ ہو کہ صاحب ایک شخص نے نماز پڑھ لی اور یہ سارے کام جو ہیں کہ رکوع، سجدہ اور اللہ کی عبادت اور نیکی کا کام کرنے کے بعد اب اس کو یقینی ہو گیا کہ جنت پکی ہے. یہ پھر بھی مت سمجھو، اس کے لیے امید ہی کرو کہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کاموں کو قبول فرمائیں گے اور اس کی برکت سے ہم کو جنت میں بھیج دیں گے. زعم نہیں کرنا چاہیے بلکہ امید کرنی چاہیے. تو اللہ سے نا امیدی تو نہیں، امید ہی ہونی، مگر یہ کہ اعمال پر زعم کرنے لگ جائے کوئی شخص، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسرے جو ہیں ان کو وہ حقیقت سمجھے گا. جب یہ ہو گیا کہ میں تو ہو گیا جنتی، دیکھو اس بدبخت کو، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، دیکھو اس بدبخت کو، یہ روزہ نہیں رکھتا، دیکھو اس کو جو ہے یہ جہنمی ہے کہ یہ کام نہیں کرتا. یہ فیلنگ جو ہے، یہ احساس، یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس احساس کو نہیں پیدا ہونے دینا چاہتے مسلمانوں کے اندر. اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر اور نیچے، یہ تو ہوگا، لیکن کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کو کم درجے کا سمجھنا، یہ احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے مسلمان جماعت کے اندر اور افراد امت کے اندر. اسی وجہ سے وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا کہ میں ایک دفعہ اپنے ابا کے ساتھ کہیں گیا اور وہاں میرے والد تو تہجد گزار تھے، تو میں بھی اٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ میرے والد اٹھ گئے تو میں بھی اٹھا، میں نے بھی تہجد پڑھا. بچپن تھا تو دوسرے لوگ جو تھے وہ سو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے غافل لوگ ہیں کہ سو رہے ہیں، تہجد کر ہی نہیں اٹھتے. تو میرے ابا نے کہا کہ تم نے جو بات کہی اس سے اچھا یہ تھا کہ تم بھی سو جاتے. بھائی تم اٹھے اور اٹھ کر کے آج اٹھے اور آج اٹھ کر کہہ رہے ہوں کہ یہ غافل لوگ ہیں جو سو رہے ہیں، تو یہ تو تم نے برا لفظ کہا. اس لیے کسی کی توہین نہیں کی جا سکتی. وہ الگ بات ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں. برائی کو برا سمجھنا اور چیز ہے، برے کو برا سمجھنا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. اسی واسطے آپ کہہ سکتے ہیں لعنت ہو کفر پر، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت ہے کافروں پر، مگر آپ کسی پرٹیکولر پرسن جو ہے جو اس میں وہ آپ اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے. سمجھ میں آیا؟ اس سے روکا گیا ہے. تو یہ جو ہے احساس کمیونٹی کے اندر کہ بھائی ہم چو من دیگرے نیز، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے.
تو اس واسطے لعلکم تفلحون، کچھ بھی کرو یہ سارے کام کرنے ہی ہیں، ان کاموں کے کرنے کے بعد امید قائم کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہے بات۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، نہ اولین میں نہ آخرین میں۔ مگر آپ نے فرمایا کہ جو جائے گا جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اور آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، تو پھر کسی اور کو ضام کرنے کا کیا حق ہے؟ تو وہ مراد وہی ہے، یہ مطلب نہیں کہ اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بنیاد کامیابی کی وہ اعمال اور افعال اور عقائد اور فکر اور خیال ہی ہوں گے، وہ بنیاد ہوئی ہے اصل، مگر یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر محض اللہ سے امید قائم کی جائے۔ اگر ہم نے عربی میں یہ کہنا ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو پھر کیسے کہیں گے؟ لتفلحوا، لی آئے گا، لعلکم نہیں آئے گا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور یہ لفظ تفلحون جو اس آیت میں آیا اس کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی اس کو ذہن سے ہٹائیے نہیں، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلدی بھول بھی جاتے ہیں لوگ، تو اس لیے ذہن میں رکھیے اس لفظ کو، لعلکم تفلحون، اس سے مجھے آگے بھی تھوڑا سا یاد دلانا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے معاملے میں جد و جہد کرو کہ جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، جہاد کا ترجمہ میں نے یہاں جد و جہد کیا ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ کے معاملے میں، تو پہلے تو جد و جہد کے لیے میں نے گزشتہ ہفتے شروع تو کی تھی بات، جہد کے معنی ہیں ہی ہیں کوشش کرنے کے، سعی اور جہد یہ دونوں ایک ہی ہم معنی لفظ ہیں، کوشش کرنا، تو اسی سے وہ جہاد بنا، اس لیے کہ اس میں انتہا درجے کے آدمی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کی اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر وہ ترجمہ آپ کرنا چاہیں کہ جہاد کرو اللہ کے معاملے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، وہ بھی صحیح ہے، مگر میں نے اس لیے کہ وہ جہاد اسلامی اصطلاح بن کر کے ایک خاص شکل کا ایک نام بن گیا، ورنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ جہاد وہ تو کیا کہنا چاہیے، ایک وسیع معنی ہے قرآنی زبان اور شریعت اسلامیہ میں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ ہفتے ایک بات وہیں آ کر رک گئی تھی کہ جہاد ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان پہلے وہ جد و جہد اپنی ذات کے اوپر نہ کرے، یہاں سے وہ جہاد کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو کہ اپنے کو بھول جائے اور دوسروں پہ جو ہے وہ تلواریں اور بندوقیں چلاتا پھرے کہ دین مانو دین مانو، اور خود غافل ہے، وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے پہلے سپارے کے اندر فرمایا کہ کیا ہے وہ جو ہے اس میں ارے توبہ، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود کو بولے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہ ہے نا آیت یہ، ہاں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، جو صفحہ 9 پر آیت ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو اور خود اپنے کو بھلا جاتے ہو۔ وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم خود اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، یعنی کیا مطلب، اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو، مگر تم اس کے خلاف اپنا خیال نہیں کرتے اور دوسروں کو جناب نصیحتیں کرتے پھرتے ہو۔ تو یہ بات وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو بھی میں نے پہلے ہی بتلایا تھا لیکن یاد دلا دوں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا کام روک دیا جائے اس وقت تک جب تک اپنے آپ پرفیکٹ نہ ہو جائے۔ وہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کام کے اوپر دوسرے کام کو ڈیپینڈ کیا، نہ وہ ہو رہا تو دونوں کام رک جائیں گے۔ یہ دو بالکل الگ الگ کام ہیں، دوسرے کو نصیحت کرنا اور خود عمل کرنا، یہ دو بالکل الگ الگ کام ہیں۔ مگر یہ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے کو بھلاؤ مت، یعنی اپنے اصلاح کی بالکل فکر نہ کرو، یہ غلط ہے۔ دوسرے کی اصلاح کی جو کوشش ہوگی اس میں بھی جان کہیں سے پیدا ہوگی کہ خود آپ نے اپنی اصلاح بھی کر رہا ہے، وہ مراد ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ڈیپینڈ کر دیا جائے اپنی اصلاح پر، جب ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے تبھی دوسروں کی اصلاح کریں گے، ورنہ تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا۔ اسی لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کام کو اگر شروع کیا تبلیغ کے تو ان میں اللہ نے ایک حکمت ان میں رکھی تھی، اور وہ بات کاش ہم سب لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ایک بیلنس ہوتا ہے اس سے، جو ان لوگوں کے اندر خوبیاں تھیں۔ وہ فرماتے تھے اپنے کام کرنے والوں کو، کام کرتے رہو،
کام کرنے کے وقت جو ہے کام سے پہلے دیکھو تم کیسے ہو، کام کے وقت مت دیکھو. اور وہ فرماتے تھے کہ اس لیے کہ جب دوسروں کی اصلاح کرو گے اس کی برکت سے تمہارے اندر بھی یہ اللہ چاہے تو یہ احساس پیدا ہوگا کہ بھئی ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، ہماری خود کی حالت کیا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں شرم آ جائے کسی وقت اور اپنی اصلاح کر لو. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ کس طریقے پر ہو، یہ جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ دراصل یہ ساری حکمت کی باتیں کیا ہیں، نہ تو یہ ہر جگہ ان کا امپلیمنٹ ہوگا. یہ ان کی حالت ایسی ہے جیسے حکیم اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن. بعض مریضوں کو دیکھ کر ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ دوا جو ہے دوسرے کے لیے نہیں تجویز کرتا. تو وہ حالات اور مزاج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے جو عالم ماہر ہے اور جو تربیت کے فن سے ماہر ہے اس کے اپنا ربط اس سے قائم کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ کیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ ہمارے اپنے واسطے بھی وہی چیز جو ہے مفید ہو. آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس کو کہا کرتا ہوں، ڈاکٹر حکیم اپنا علاج خود نہیں کیا کرتے، خود نہیں کرتے. دوسروں کا علاج کریں، اپنا کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے پاس جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ بھئی اپنا فیصلہ اپنی ذات کے لیے بھی صحیح ہو جائے، تو اس بات سے دوسرے کے سے علاج کرانا بہتر ہوتا ہے. وہاں بھی وہی صورت ہے، چاہے عالم بن جاؤ چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن دوسروں سے اپنے بارے میں ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی میرے اندر یہ بات ہے تو کس طرح ہو اس کی اصلاح. تو حاصل یہ ہے کہ جدوجہد کرنا اللہ کے معاملے میں، یا اللہ کے معاملے سے مراد کیا ہے؟ ہاں، پہلی وہ بات جدوجہد کی میں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ اس میں ابتدا اپنی ذات سے ہوگی اور وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. اسی واسطے جب ایک غزوے سے یہ روایت جو ہے جس کو میں آگے بیان کر رہا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑی ہمت کر کے کہتے ہیں کہ روایت نہیں ہے. حالانکہ وہ روایت ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں ہی ہو، بعض دفعہ اور کتابوں میں ہوتی ہے. وہ روایت ہے بیہقی کی، سنن بیہقی میں یہ روایت ہے جس کو میں آگے بیان کر رہا ہوں. اور وہ ہے یہ کہ ایک لشکر سے جب کچھ ایک جہاد سے یا غزوے سے جب کچھ صحابہ لوٹ کر آئے مدینہ منورہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. آپ نے فرمایا کہ تمہارا آنا، اس کو ہم خیر مقدم کے معنی کیا ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ویلکم، کہ تمہارا آنا اچھا آنا ہو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. وہ تو غزوے سے آ رہے تھے، مگر آپ نے فرمایا جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد النفس عن الہوى، نفس کے ساتھ جدوجہد کرنا اس کے خواہشات کے برخلاف. نفس جو ہے وہ خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، اب جدوجہد کرنا نفس کے اوپر یہ جہاد اکبر ہے. ارے بھائی دوسروں کے سر قلم کر دینا آسان ہے، مگر اپنے نفس کو کچلنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم کیا مطلب، اب مدینے میں آ کر تم کو کیا کرنا ہے؟ مدینے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنا علم صحیح کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. یہی ہے جہاد نفس، اور وہ جہاد اکبر ہے. تو اس لیے جہاد ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے نہ ہو. اسی واسطے وہ ایک صاحب کی بات مجھے وہاں لگے، وہ کوئی عالم بھی نہیں تھے مگر بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ اپنی 1.5 گز کی باڈی پر اسلام نافذ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے. کیسے ہو جائے گا؟ پہلے تو اپنے سے شروع کرو. تو بات بالکل صحیح ہے. اس لیے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کریں اللہ کے معاملے میں جیسے اس کے جہاد کرنے کا حق، اس جہاد کرنے کا حق ہے، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے سے شروع کرو اور پھر پوری دنیا میں اس کو نافذ کرو. اسی طرح سے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جہاد کرنا جو ہے وہ اس کا فوائد، اس کی حکمتیں اور اس کے وہ فائدے اور حکمتیں جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے اور پوری دنیا کے واسطے اس کا یقین ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ محض ایک ڈیوٹی ہے جس کو ادا کرنا ہے، بھلے سے اس کا فائدہ معلوم نہ ہو، بھلے سے اس کے اندر کوئی لطف اور مزہ نہ آتا ہو، وہ حق جہاد نہیں ہے. حق جہاد یہ ہے کہ جس طرح انسان کو کھانا کھانے کا ایک فائدہ معلوم ہے اور کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، سونے کا ایک فائدہ معلوم ہے اور سونے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جہاد فی اللہ جو ہے اس کے حکمت، اس کے فائدے معلوم ہونے چاہیے اور اس کے اندر اس کو اتنا مزہ آنا چاہیے. یہ ہے حق جہادی.
اب فی اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے معاملے میں، یہ اللہ کے معاملے سے کہ مراد سب کے نزدیک بالاتفاق وہ ہے اللہ کا دین۔ اللہ کے دین میں جدوجہد کرتے رہو جیسا کہ اس کے جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے وہ صورت جب ہمیں دین کے لیے جدوجہد کرنے کے فائدے معلوم ہوں گے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ فائدے معلوم ہوں گے تو اس میں مزہ بھی آئے گا پھر اس کام کے کرنے میں۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو سمجھو کہ اب بے شک یہ جہاد فی اللہ حق جہاد ہی ہو رہا ہے، ورنہ تو جب تک وہ کیفیت نہیں پیدا ہو تو پھر انسان کے وہ زندگی کا وہ رخ نہیں بدلتا جو قرآن چاہتا ہے کہ بدلے۔ هو اجتباکم، اور فرمایا یہ اس لیے ہونا چاہیے، یہ جو کام اب تک بتائے گئے ہیں، دیکھیے آپ پچھلی آیت سے لے کے چلیے، رکوع اور سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت کا وہ تصور جو معنی میں نے بتلائے تھے اطاعت، وہ ذہن میں رہے۔ اطاعت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، وہ بات جو میں نے 2 ہفتے پہلے یا گزشتہ ہفتے تقریر کی تھی وہ ذہن میں رہے، اور اسی کے ساتھ ہر نیکی کا کام کرنا، اور پھر اللہ کے دین میں جدوجہد کرنا جیسا کہ جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ یہ سارا جو ہے مطالبہ قرآن کا اور اللہ کا جو ہے وہ فرمایا اس لیے کہ تم سے مطالبہ خاص طور پر اس لیے کہ تم کو چنا گیا ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تم کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ جب تم سلیکٹڈ پیپل ہو اور بہترین امت ہو، جس کو قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہوا اجتباکم جو ہے، اس کو دوسری جگہ دوسرے لفظوں میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو جب سلیکٹڈ ہو اور بہترین امت ہو تو ویسے ہی نہیں کہ تو پہلے لوگوں کے 2 ہاتھ ہیں تمہارے 4 ہاتھ ہیں، پہلے لوگوں کے 2 ٹانگیں تھے تمہارے 4 ٹانگیں ہیں، اس لیے نہیں ہے تم سلیکٹڈ، بلکہ یہ کہ جب تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص صلاحیتوں کی بنیاد پر تم کو سلیکٹڈ امت قرار دیا ہے، تب اس صورت میں تمہاری رسپانسبلٹی بھی جو ہیں یہ ہونی ہی چاہیے جو اللہ کی پسندیدہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ذمہ داریاں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں وہ تمہاری ہونی ہی چاہیے تھی۔ اس لیے ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور فرمایا دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کچھ تنگی بھی نہیں اس نے رکھی۔ کیا مطلب دین کے معاملے میں تنگی نہ رکھی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رسم اور رواج کی جو پابندیاں ہو گئی تھیں، اور پچھلی امت کے لوگوں نے جو غلو پسند تھے انہوں نے جو اپنی طرف سے دین میں کچھ اضافے کر کے اور تنگیاں پیدا کر دی تھیں، اب وہ تنگیاں نہیں رہیں تمہارے اوپر۔ دین اصل شکل میں نکھر کر سامنے آ گیا جس میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ یہ بات پہلے ذہن میں رکھیے، دین میں آسانیاں ہیں اور وہ تنگیاں نہیں ہیں جو پچھلی امتوں میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اور رسم و رواج کے نام پر وہ لگا دی تھیں، وہ تنگیاں نہیں۔ اس بات کو قرآن حکیم میں دوسری جگہ اور تھوڑا کھول کر کے بیان کیا گیا۔ اب وہ صفحہ کھولنے میں دیر لگے گی۔ قل یا ایھا الناس، نہیں، الذین اتبعوا، مومنین کی مثال دی تھی، مومنین کے بارے میں فرمایا تھا الذین اتبعوا، الذین رسول النبی، رسول النبی، الذین اتبعوا، لا الہ الا اللہ، کھولنا ہی پڑے گا، میں ابھی رکھو لاؤں، الاعراف میں مل گیا، آ رہا ہے وہ، یہ آ گیا، یہ قل یا ایھا الناس، وہیں سے شروع کر رہا تھا میں سمجھا اس میں نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں سے بات آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اس کے بعد آگے آیا تھا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جس کا وصف النبی الامی ہے، تاکہ پہچاننے میں گڑبڑ نہ ہو، کوئی اور کہ میں تھا وہ رسول، یہ نہ کہہ بیٹھے کوئی، النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوا، نہیں اس سے پہلے آیت آ رہی، وہ یہ آیت بات کی اس سے پہلے، الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ یعنی ایمان والے جو ایسے رسول کی اتباع کریں گے جو النبی الامی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کا یہ اوصاف اپنے پاس تورات کے اندر بھی پاتے ہیں اور انجیل کے اندر بھی پاتے ہیں، 2 کتابیں تھیں پچھلی، یأمرہم بالمعروف، جس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی ہدایت کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور جو پاکیزہ چیزیں ان کو حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی اور خراب چیزیں ہیں
उनको हराम करार देता है। वयदाउ अनहुम इस्रहुम, और जो बोझ उनके ऊपर आगे पड़ गया था पिछली शरीयतों में और पिछले दीनों में और रस्म रिवाज का, वो उनको हटा देता है उनके ऊपर से। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो बेड़ियां इनके पैरों के अंदर बन चुकी थीं रस्म और रिवाज की, उनसे उनको आजादी देता है। ये है वो इस नबी की शान। तो यहां कहा गया कि वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं रखी गई। मैं इस तरह के मसाइल में खुलकर नहीं बोलता, उसके इसलिए कि नतायज उसके अच्छे होने के बजाय गलत होते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इशारा